बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। आज हम देखेंगे मजमून नवीसी का 15वां लेक्चर और आज का हमारा मौजू है मनशियात की लानत। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नशा है क्या। हर वो शय जो इंसान को हकीकत से दूर ले जाती है, जो उसे मदहोश कर देती है और वो उसके बग़ैर अपनी ज़िंदगी को अधूरा समझता है और उसके बग़ैर उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, वो एक मामूल की जिसे नॉर्मल ज़िंदगी कहा जाता है वो नहीं गुजार पाता, तो ऐसी चीज़ को हम नशा कहेंगे। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान आसानी तक़वीम है, इंसान खलीफतुल्लाह फिल अर्द है। तो इंसान के लिए लाजिम क्या है कि इंसान इताअत खुदाबंदी करे और इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करे। जबकि नशा एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हराम करार दे रखा है। जब कोई इंसान नशे की आदत में मुब्तला हो जाता है तो फिर वो जो सबसे ऊंचा मकाम रखने वाला है वो असफलस साफिलीन बन जाता है और इसके नतीजे में वो बहुत से जिस्मानी और नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाता है। उसकी अक्ल माऊफ हो जाती है, वो इज़्ज़त और गैरत नाम की चीज़ों से दूर हो जाता है। नशा बहुत सी इक़साम का हो सकता है, जैसा कि अभी कहा गया कि हर वो शय जो हकीकत से दूर ले जाती है, मदहोश कर देती है और उसके बग़ैर इंसान को वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं, बिलखुसूस अगर हम देखते हैं तो तंबाकू एक नशे की सूरत है, भंग, नस्वार, चरस, अफ्यून, शराब और आजकल गुटखा और इसके अलावा एक और चीज़ भी, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स को सूंघना भी आज एक नशा बन चुका है। तो बहुत सी इक़साम है नशे की, इनमें से बाज़ के नुक़सानात इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हैं और बाज़ के नुक़सानात कदरे कम हैं, लेकिन बहर सूरत नशा काबिल क़बूल चीज़ नहीं है। दुनिया भर में नशे से मुतासिर होने वालों यानी नशा बाज़ों की, नशा करने वालों की तादाद करोड़ों में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान भी इससे महफूज नहीं है। पाकिस्तान में भी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद नशे की लत में मुब्तला हो चुकी है। मर्दों की तादाद यकीनन ज़्यादा है ख़वातीन के मुकाबले में, नौजवानों की तादाद ज़्यादा है बुज़ुर्गों के मुकाबले में। 2013 के आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 65 लाख से ज़ायद लोग नशे में मुब्तला थे। गोया हम ये कह सकते हैं कि अब ये तादाद शायद 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी होगी। हमारे यहाँ जो लोग नशा करते हैं उनमें सबसे बड़ी तादाद तो यकीनन तंबाकू और नस्वार के नशे की है। उसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद हेरोइन के नशे की आदी हो चुकी है। इस्लाम का हुक्म क्या है, मुसलमान होने का तकाज़ा क्या है, इस हवाले से हमें एक बेहतरीन उम्मत बना के अल्लाह ताला ने इस दुनिया में शरफ़ बख्शा है। हमें ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि हमें दुनिया की रहनुमाई करनी है, हमें एक पाकीज़ा माशरे का क़याम अमल में लाना है। लिहाजा इसके लिए लाजिम है कि इस्लाम हमसे जो तकाज़े करता है वो ये है कि हम ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारें और सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि पूरे माशरे के लिए, पूरी कौम के लिए और पूरी इंसानियत के लिए मस्बत किरदार अदा करें। और ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर कोई शख्स नशे का शिकार हो चुका है तो वो अपनी ज़ात के लिए, माशरे के लिए या इंसानियत के लिए खिदमत सरअंजाम दे सके। ज़ाहिर है इसके लिए बुनियादी शर्त ही ये है कि एक सेहतमंद जिस्म ही में एक सेहतमंद दिमाग हो सकता है और जिसका जिस्म और दिमाग दोनों सेहतमंद होंगे वही दूसरों के लिए और अपने लिए अच्छा किरदार अदा कर सकता है। जबकि नशाबाज शख्स की अगर बात की जाती है
تو وہ معاشرے کو کیا سدھارے گا؟ وہ تو خود معاشرے کے اوپر ایک بوجھ بن چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جسمانی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی بڑی حد تک مفلوج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جب ایک فرد خود معذور ہو چکا ہے، اپاہج ہو چکا ہے، تو یہ کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے اس سے کہ وہ معاشرے کی مضبوطی اور توانائی کا باعث بنے گا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ معاشرے کو بھی اپاہج ہی بنائے گا۔ تو نشہ باز شخص کیسے زندگی کے لیے ضروری جد و جہد کر سکتا ہے؟ یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے اس سے کہ وہ حق کا ساتھ دے اور باطل کا مقابلہ کرے، جبکہ وہ تو خود باطل قوتوں کے ہاتھ میں آلہ کار بنا ہوا ہے، کٹھ پتلی بنا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوں تو پوری دنیا میں بلا تفریق اور بلا تخصیص بہت بڑی تعداد میں لوگ نشے کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ مسلم ممالک میں بالخصوص نشے کو ترویج دی جا رہی ہے، فروغ دیا جا رہا ہے، اس کو ایک سازش کے تحت ایک منظم انداز میں یہاں پھیلایا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ سازشی تھیوریاں پیش کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا کسی حد تک درست ہو بھی سکتا ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی آئندہ نسلیں نشے کا شکار ہو کر بے عمل ہو جائیں، بیکار ہو جائیں اور معاشرے کے لیے غیر مفید شہری بن جائیں۔ ظاہر ہے جب نوجوان نشے کا شکار ہو جائیں گے، وہ عمل سے دور ہو جائیں گے، جد و جہد کوشش ان کے لیے ناممکن ہو جائے گی، تو وہ اپنا یا اپنی قوم کا کوئی بھلا نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ تو محض ایک بوجھ بن کر رہ جائیں گے۔ تو ہم اس بات کو درست مان سکتے ہیں کہ مسلم معاشروں میں نشہ پھیلانے میں ان سازشی عناصر کا ہاتھ ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے دل میں بغض اور دشمنی رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور نقطہ بھی قابل غور ہے اور اہم ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اس کام میں اپنے بھی تو ساتھ دے رہے ہوں گے، کیونکہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ بیماری بالعموم اسی جسم کے اوپر حاوی ہو پاتی ہے جس جسم میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ جس معاملے میں کوئی کمزوری دکھائی جائے گی، اسی معاملے میں دوسرے آپ کے اوپر حملہ آور ہوں گے اور ان کا حملہ کامیاب بھی ہوگا۔ تو یہی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے کہ جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جب تک کوئی اپنوں میں سے ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ پہ، ہر معاشرے میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں ایسے بے ضمیر لوگوں کو تلاش کرنا مشکل کام نہیں ہے جو چند ٹکوں کی خاطر ملک و قوم کے مفادات کا سودا کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ وہ بے ضمیر لوگ معمولی سے مالی منافع کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نشہ بیچنے والے بے ضمیر بھی اپنے ملک و قوم کا نقصان کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کا نقصان کر رہے ہیں، اور وہ کیسے اس بات کا یقین رکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ دوسروں کے بچوں کو نشے کا شکار کر رہے ہیں، عادی بنا رہے ہیں، تو ان کی اپنی اولاد اس سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ لیکن وہ لوگ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے۔ ان کے نزدیک اگر کچھ اہم ہے تو وہ پیسہ جو اس کے نتیجے میں انہیں حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے جو نشہ بیچ رہے ہیں وہ بے ضمیر ہیں، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جن کے ذمہ ان بے ضمیروں کو روکنا ہے اور وہ روک نہیں رہے، ہم یہ کیسے کہیں کہ وہ ضمیر والے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ بھی بے ضمیر ہو چکے ہیں، یا انہوں نے اپنے ضمیر کو لوری دے کر سلا دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اشتہار بازی کا ایک عنصر نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو ایسے اشتہارات شائع کیے جاتے اور نشر کیے جاتے ہیں کہ جن میں برائی کی جاتی ہے، جن میں نقصانات بتائے جاتے ہیں نشے کے،
اور دوسری جانب ہمیں ایسے بھی میڈیا میں اشتہارات بھی نظر آتے ہیں اور دیگر پروگرام بھی نظر آتے ہیں کہ جن میں نشہ کرنے والوں کو ہیرو کے طور پہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ دوگلا پن جب تک ختم نہیں کیا جائے گا، اگر آپ ایک ڈرامہ یا ایک فلم میں یہ دکھاتے ہیں کہ ایک کردار ہیرو اپنے ہاتھ میں سگریٹ لیے ہوئے ہے یا شراب کا گلاس تھامے ہوئے ہے، اور آپ اس کے ساتھ فقط یہ لکھ دیتے ہیں کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے یا شراب نوشی صحت کے لیے مضر ہے، تو شاید وہ پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی. لیکن اس شخص کو ہیرو مان رہے ہیں اور اس کو سگریٹ نوشی یا شراب نوشی یا کوئی بھی نشہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور صرف دیکھ رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے، اس سے متاثر ہو رہے ہیں. ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس دوغلے رویے کو بھی ترک کیا جانا چاہیے اور سختی سے اس چیز پر پابندی لگائی جانی چاہیے کہ کردار اچھا ہے یا برا، اسے نشہ کرتے ہوئے کسی صورت دکھایا ہی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ نوجوانوں کو اس سے ایک راستہ نظر آتا ہے کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو پھر ہم بھی کر کے دیکھیں، کیونکہ اس عمر میں تجسس بہت ہوا کرتا ہے. بالعموم نشہ کرنے والوں کے نزدیک نشے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ عام طور پر تو ذہنی دباؤ، کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ، یہ نشہ کرنے پہ مجبور کرتا ہے نوجوانوں کو. انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے دباؤ کو کم کر پائیں گے. بالعموم وہ لوگ جو مایوسی کا شکار ہوتے ہیں وہ نشے کی جانب مائل ہوتے ہیں. اور ابھی میں نے عرض کیا کہ تجسس، یہ دیکھنا کہ نشہ کرتے ہوئے محسوسات کیسے ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص تمباکو نوشی کرتا ہے تو وہ کیسا محسوس کرتا ہے، اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہوگا، اگر کوئی ہیروئن یا چرس وغیرہ کا نشہ کرتا ہے تو اس کو کیسا لگتا ہوگا. بالعموم اس تجسس کی وجہ سے نشہ کیا جاتا ہے. تو اس پہ بھی غور کیا جانا چاہیے کہ وہ تمام چیزیں جو تجسس پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا جانا چاہیے ہے. ایک اور وجہ جو نشہ کرنے کی ہو سکتی ہے وہ انتقامی جذبات ہوتے ہیں. جب نوجوانوں کو اپنے گھر والوں کے خلاف ان کے اندر جذبات پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے انتقام لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں خود کو اذیت میں مبتلا کروں. اس کے نتیجے میں یہ بھی لامحالہ اذیت میں مبتلا ہو جائیں گے اور اس سے میں ان سے انتقام لے پاؤں گا. بہت سے لوگ فقط فیشن سمجھتے ہوئے بھی نشہ کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تنہائی کا شکار ہو کر نشہ کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ناانصافی اور بے روزگاری جیسے عوامل بھی نشے کے فروغ کا باعث بن رہے ہیں. ہم بالعموم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ غربت کا شکار ہو جانے والے لوگ مایوسی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، زندگی میں بے مقصدیت کی وجہ سے نشے کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ایک اور حقیقت بھی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ امارت کے حامل لوگوں کو، یعنی بہت امیر لوگوں میں سے بھی لوگوں کی ایک تعداد کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی نشے کی جانب مائل ہو رہے ہیں. اور اس کی بہت سی وجوہ ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ بہت زیادہ دولت کے پیچھے بھاگنے والے والدین اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو اتنی توجہ اور اتنا وقت نہیں دے پاتے جو بالعموم لڑکپن اور ابتدائی جوانی کے دنوں میں ہر ایک کے لیے لازم ہے. لیکن جب اتنی توجہ نہیں ملتی، تنہائی کا شکار ہو کے اور عدم توجہی کا شکار ہو کے وہ نوجوان نشے کی جانب مائل ہو جاتے ہیں. اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ دین اور اخلاقیات سے محروم ہونا بھی ہوتی ہے، کیونکہ اگر کسی کا رجحان مذہب کی جانب، دین کی جانب ہے اور وہ اخلاقیات کے بارے میں جانتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں کی برائیوں سے بھی آگاہ ہوتا ہے.
اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ جن چیزوں سے مجھے دین نے روک رکھا ہے اور عمومی معاشرتی اخلاقیات اور اقدار ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی، وہ ان چیزوں سے گریز کرتا ہے۔ ہم نشے کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم بالعموم محض رسمی کارروائی کرتے ہیں، ہم سیمینارز کرتے ہیں، مذاکرے کرتے ہیں، لیکن جب عملی اقدامات کی جانب نگاہ کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عملی اقدامات صفر ہیں۔ روک تھام کرنے کے لیے جن لوگوں کی اور اداروں کی ذمہ داری ہے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اتنی کوشش کر رہے ہیں جتنا ان کا فرض ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس مکروہ کاروبار کو کرنے اور اس کاروبار کے کرنے والوں کی پشت پناہی کرنے والے بہت طاقتور عناصر ہیں۔ طاقتور لوگوں کی وجہ سے بالعموم یہ کری کاروبار کرنے والے پکڑے نہیں جاتے اور صاف بچ کر نکل جاتے ہیں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا ہمارے ہاں منشیات کی روک تھام کے لیے سخت قوانین ہیں، تو یقیناً اس کا جواب ہاں میں ہوگا۔ قوانین تو سخت ہیں، لیکن ہمارے ہاں بہت سی اور چیزوں کے بھی قوانین سخت ہیں، لیکن جب قانون کے عمل درآمد کی باری آتی ہے تو وہ اتنا سخت نہیں نظر آتا، بلکہ بعض صورتوں میں تو عمل درآمد نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے۔ مقدمات کی کمزور پیروی کی جاتی ہے اگر قوانین پہ عمل کیا جائے تو ایسی صورت میں بھی، اور گواہوں کی بھی کمی ہوتی ہے۔ بالعموم گواہان ایسے طاقتور اور جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ دشمنی نہیں ڈالنا چاہتے، وہ کسی نقصان کا شکار نہیں ہونا چاہتے۔ اگر ان کے تحفظ کے اقدامات ہوں تو شاید وہ گواہی دیں، لیکن بالعموم ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ہاں قوانین کی کمی شاید نہیں ہے، قوانین پر جو موجود ہیں عمل درآمد کی کمی نظر آتی ہے۔ ایک اور افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کی ایک بڑی تعداد میں بھی ہمیں نشے کا رجحان نظر آتا ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو نشہ کرنے والوں کی کل تعداد ہے اس کا قریب 7% خواتین پہ مشتمل ہے، اور ان کی اکثریت وہ ہیں کہ جو کسی بھی وجہ سے تنہائی کا شکار ہیں، مالی طور پر مستحکم ہیں لیکن خاندانی طور پر، گھریلو طور پر وہ مستحکم زندگی نہیں گزار رہی، اس وجہ سے وہ نشے کو اپنے لیے پناہ گاہ سمجھتے ہوئے اس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کسی بھی جگہ پہ دنیا میں جس مقام کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے وہ جیل خانہ، قید خانہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہاں پہ مجرموں کو رکھا جاتا ہے اور ان کے اوپر سختی برتی جاتی ہے۔ اگر کسی جگہ کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پہ کوئی جرم ہو، کیونکہ وہ تو مجرموں کو سزا دینے کی جگہ ہے، تو وہ جیل خانہ، وہ قید خانہ ہی ہوا کرتا ہے۔ لیکن بعض صورتوں میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ قید خانے ہی جرائم کا اڈا بن جاتے ہیں۔ سخت ترین سیکیورٹی کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جیل خانوں میں قیدیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو ان کا نشہ مل رہا ہوتا ہے، بلکہ بدقسمتی اس سے ایک قدم آگے ہے، اور وہ کیا کہ قیدیوں کی کتنی ہی بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو پہلے نشے کا شکار نہیں ہوتی، لیکن جیل میں جانے کے بعد وہ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورا نظام، ایک پورا جال، ایک پورا نیٹ ورک ہمیں جیلوں میں، قید خانوں میں بھی مل سکتا ہے، ڈھونڈا جائے تو نظر آ سکتا ہے، اس تک پہنچا جا سکتا ہے کہ وہ قیدیوں کو نشے کا شکار بھی کرتے ہیں اور انہیں باقاعدگی سے نشہ فراہم بھی کرتے ہیں۔ نوجوانوں پر بالعموم نشے کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ پہلے تو یہ کہ 18 سے 30 سال کی عمر کے لوگ نشے کا شکار ہوتے زیادہ نظر آتے تھے، لیکن گزشتہ چند برس سے بدقسمتی سے 14-15 سال کے نوجوانوں کی، لڑکوں کی، بچوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس کا شکار ہو رہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ہر وقت نشے ہی کے بارے میں
سوچتے ہیں، ہر وقت نشے ہی کا شکار رہتے ہیں، مدہوش رہتے ہیں، حقیقت کی دنیا سے دور رہتے ہیں، اور نتیجتاً وہ اپنی تعلیم اور جو ان کی زندگی کے لیے ضروری چیزیں ہیں ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ نشہ کرنے والوں کے دماغ پر ہمہ وقت ایک غبار سا چھایا رہتا ہے، وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ، ایسے نوجوان جو نشے کا شکار ہوتے ہیں، وہ بالعموم اپنے خاندان کے بڑوں سے، اپنے والدین سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، اور ان کے اندر بغیر کسی وجہ کے اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے نوجوان اچھی مجلس کے بجائے بری صحبت کو پسند کرنے لگتے ہیں، ترجیح دینے لگتے ہیں۔ یہ لوگ بالعموم جرائم پیشہ عناصر کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور ایسے ہی نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد میں خودکشی کے رجحانات بھی جنم لیتے ہیں۔ اب آخر میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے اقدامات ہو سکتے ہیں کہ جن کو اپنا کر، جن کو لاگو کر کے ہم معاشرے کو نشے سے، منشیات سے بچا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قوانین سخت ہوں اور ان پر عمل سخت ترین ہو۔ دوسری چیز، اگر کہیں پہ منشیات کا کوئی کاروبار ہوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اور کوئی شخص اس کا گواہ ہے، تو اس گواہ کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے، مجرموں کو سخت ترین سزائیں دے کر نشان عبرت بنا دیا جائے، نشے کو ایک بیماری سمجھا جائے، اور نشہ کرنے والے سے نفرت نہ کی جائے بلکہ نشے سے نفرت کی جائے۔ پورا معاشرہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھتے ہوئے ان کی اس بیماری کے علاج میں ان کی مدد کرے، نہ کہ ان سے نفرت کرے۔ اس سلسلے میں مفت علاج کے لیے ادارے قائم کیے جانے چاہیے، نجی سطح پر بھی اور سرکاری سطح پر بھی۔ جو لوگ نشے کا شکار ہو چکے ہیں لیکن اس کو ترک کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے تعاون بھی کرتے ہیں، انہیں دوبارہ اس میں ملوث ہونے سے بچانے کے لیے انہیں مثبت سرگرمیاں، بالخصوص معقول روزگار فراہم کیا جانا چاہیے۔ وہ علاقے جہاں منشیات کا کاروبار زیادہ ہوتا ہے، وہاں کے بے روزگار نوجوانوں کو معقول روزگار فراہم کیا جائے تو یقیناً وہ اس مکروہ دھندے کے بجائے اچھا کام کرنے ہی کو پسند کریں گے۔ وہ تمام اہلکار جو اس مکروہ کام میں ملوث ہوں، ان کے خلاف سخت ترین کارروائی بھی کی جائے، انہیں سزائیں بھی دی جائیں اور انہیں محکموں سے نکال بھی دیا جائے۔ باضابطہ طور پر عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے مہم چلائی جائے، اس کے لیے شاعروں سے بھی مدد لی جائے، ادیبوں سے بھی، صحافیوں سے بھی اور فنکاروں سے بھی۔ اور جب سب لوگ مل کر یہ مہم چلائیں گے تو یقیناً عوام میں بیداری پیدا ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تعلیمی اداروں اور منبر و محراب سے اس سلسلے میں مدد ضرور لی جائے، یعنی اساتذہ بھی اپنے شاگردوں کو، طلباء کو اس حوالے سے آگاہ کریں اور گاہے گاہے انہیں اس کے نقصانات بھی بتاتے رہیں اور انہیں باور کرواتے رہیں کہ انہیں اس چیز کا شکار نہیں ہونا اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی انداز میں علماء کرام کو بھی ان کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے واعظ و درس میں لوگوں کو اس بارے میں حقائق سے آگاہ کریں۔ اور منشیات کو روکنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے کہ ملک میں مثبت سرگرمیوں، بالخصوص کھیلوں کو فروغ دیا جائے، کیونکہ جب طالب علم کھیل کی جانب راغب ہو جائیں گے، مائل ہو جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں ایسی منفی چیزوں کی طرف ان کا دھیان نہیں جائے گا۔ تو یہ تھے ہمارے اس مضمون کے نکات۔ اب ہم دوسرے بورڈ پر وہ اشعار اور حوالے دیکھیں گے جو ہم اس مضمون میں لکھ سکتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے ہے ہر نشہ آور شے حرام ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ دوسرے نمبر پر سانپ کے کاٹے سے بچ جاتا ہے انسان بیشتر،
نشے کا ڈنک کھا کے لیکن بچ نہیں سکتا بشر۔ تیسرا، دنیا ہی رہی ہاتھ میں نہ دین ہی رہا ہے، بچ جاؤ نشے سے کہ یہ کم بخت بلا ہے۔ چوتھا، صحت مند جسم ہی میں صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ لالچ سے بڑی کوئی بھی لعنت نہیں جگ میں، پہناتی ہے یہ شاہ کو بھی تاج گدائی۔ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی۔ یہاں ان طاقتور لوگوں کی بات کی گئی ہے کہ جن کا کام تو منشیات کا خاتمہ ہے، لیکن وہ خود ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے رنگی جوانی لٹ گئی، کیا جوانی کا ہے رونا، زندگانی لٹ گئی۔ خزاں لوٹتی ہے چمن کس لیے، یہ دن رات ظلم و ستم بے حساب، سرے عام سوداگری زہر کی، فقیہ و امیر اس کا بھی دیں جواب۔ یعنی ہر وہ آدمی جس کے پاس کچھ اختیار موجود ہے اسے جواب دینا پڑے گا کہ اس نے ان تمام چیزوں کی روک تھام میں کتنا کردار ادا کیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا مضمون۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔